देखो, ये हमारा नया ड्राइवर है। तुम्हारे चचा ने इसे ड्राइविंग पे रखा है। आज के बाद हिना और रूबी के साथ तुम भी इसी के साथ कॉलेज जाओगी। नजमा बेगम ने माथे पे तेवरी चढ़ाए रिदा से कहा था। जी चची जान, ठीक है। रिदा की कहाँ जुर्रत थी कि नजमा बेगम के सामने कुछ कहती। उनकी घूरती आंखों को देखकर ही वो सहम जाती थी। सामने खड़ा नौजवान अपनी मूछों को ताव देते हुए सर से पैर तक रिदा को देखने लगा। मूछों के ऊपर एक मोटा सा काला तिल था। आंखों में काले रंग का सुरमा डाला हुआ था। शक्ल से बदमाश लग रहा था। मैं जाऊं चची जान? हाँ हाँ जाओ। फौरन से रिदा अपने कमरे में चली गई। नजमा बेगम ड्राइवर को देख के कहने लगी, बात सुनो मेरी। जी जी बेगम साहिबा। दोनों हाथ उसने पीछे की तरफ किए और सारा आगे की तरफ झुका। हुक्म करें जी। इस लड़की पे ज़रा कड़ी नज़र रखना। तुम्हें इससे अलग तारुफ करवाने का मकसद भी यही था। जी, बंदा हुक्म का गुलाम बेगम साहिबा। हसनैन राशिद ने सर झुकाया था। चलो ठीक है, जाओ जाके अपने क्वार्टर में आराम करो। वैसे भी शाम ढलने वाली है। कल सुबह से तुम्हारी ड्यूटीज़ स्टार्ट हो जाएंगी। ये कहते हुए अपने सर पे दुपट्टा दुरुस्त करते नजमा बेगम बंगले के अंदर वापस आई। तभी हिना ऊपर का जीना नीचे उतरती हुई आई। स्टेप में कटे हुए बाल उसके कंधों से नीचे थे। उस वक्त पैंट शर्ट में मलबूस थी। मॉम, मैं ज़रा अपने दोस्तों में किटी पार्टी में जा रही हूँ, रात को लेट हो जाऊँगी। बेनियाजी से कहते हुए जैसे ही वो बाहर जाने लगी, नजमा बेगम की आवाज़ पे उसे रुकना पड़ा। रुको तुम। वो वहीं रुक गई। पलट के अपनी वालदा की तरफ देखा। बाहर ड्राइवर मौजूद है। आज के बाद जहाँ भी आओगी जाओगी ड्राइवर के साथ जाओगी। ये सुन के हिना के माथे पे बल पड़े। मॉम, आप जानती हैं मैं खुद ड्राइविंग करती हूँ। मैं क्यों किसी ड्राइवर के साथ जाने लगी? देखो, ये तुम्हारे बाबा का हुक्म है। ये ड्राइवर तुम लोगों के बॉडीगार्ड के तौर पे है। आज के बाद जहाँ भी जाना है, आना है, जो कुछ भी करना है, इसी शख्स के साथ ही जाना पड़ेगा। रूबी तो वैसे भी फर्स्ट ईयर में है और रिदा भी। और फिर रिदा तो कॉलेज के अलावा कहीं नहीं जाती। ज़्यादा दोस्तियाँ तुमने पाल रखी हैं। देखो, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। ये ना हो तुम्हारे बाप की नज़र तुम्हारी एक्टिविटीज़ पे पड़ जाए। तुम जानती हो ना वो कितनी सख्त तबीयत के मालिक हैं। मॉम, मैं कभी भी आपकी पाबंदियां अपने ऊपर नहीं लगा सकती। और डैड को वही बात पता चलेगी जो आप बताएंगी। माएँ तो अपनी औलाद का पर्दा रखती हैं। मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ। इसलिए प्लीज़ डैड को हर बात मत बताया करें। है ना, तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। अगर चाहती हो ना कि बाकी की ज़िंदगी ऐशो इशरत से गुजरे, तो वही करो जो मैं कह रही हूँ। जानती हो ना, इस बार तुम्हारे डैड के साथ लंदन से किसने आना है? फ़ाखिर ने। तुम्हारी फूफो का इकलौता बेटा है वो। और तुम्हारे फूफा का लंदन में अच्छा खासा बिजनेस इस्टेब्लिश्ड है। एक बार तुम फ़खर को पसंद आ गई तो सारी ज़िंदगी फूलों की सेज की तरह गुजरेगी। और तुम्हारी फूफो को मशरिकी लड़कियाँ पसंद है। ओके मॉम, कितनी बार मुझे यही बात आप बताती रहेंगी। जब फ़खर आएगा तो बन जाऊंगी उसके सामने नेक परवीन। अभी मुझे मेरी ज़िंदगी मेरे हिसाब से गुजारने दें। हिना ने लापरवाही से जवाब दिया और बाहर निकल गई। हुसैन राशिद उस वक्त अपने क्वार्टर में जाने का सोच ही रहा था। लेकिन जब हिना को देखा कि वो गाड़ी के पास खड़ी है तो फ़ौरन से गाड़ी के पास आया। गाड़ी की पिछली नशिस्त का दरवाज़ा खोला। जी बीबी साहिबा बैठिए। ओह यू शट अप, गाड़ी की चाबी मुझे दो। हसनैन ने एकदम अपनी मूँछों को बल दिया। माजरत बीबी साहिबा, साहब जी ने चाबी मेरे हाथ में देते हुए कहा था कि गाड़ी तुम चलाओगे। हिना को अंदाज़ा नहीं था कि उसे 2 टके का ड्राइवर यूं जवाब देगा। तुम्हारी औकात है कि तुम मुझे मना कर सको? बड़े नखुवत भरे लहजे में हिना ने ये बात कही थी। बीबी जी, औकात की बात ना कहें। हम तो जी गुलाम हैं। लेकिन आपके बाबा साहब ने चाबी दी थी और कहा था कि गाड़ी तुम ही चलाओगे। और जी मैं गाड़ी बड़ी अच्छी चलाता हूँ। आपको बाहिफाजत लेके जाऊँगा, बाहिफाजत वापस लेके आऊँगा। टेंशन नॉट बीबी साहिबा। हिना को उस 2 टके के ड्राइवर पे गुस्सा आया था। वापस अंदर गई। नजमा बेगम उस वक्त मुलाजिमा से खाने का मेन्यू डिसाइड कर रही थी। मॉम, ये सब क्या तमाशा है? ये 2 टके का ड्राइवर मुझे गाड़ी की चाबी नहीं दे रहा। वो बड़े गुस्से में थी। नजमा बेगम कहने लगी, तुम्हें जहाँ जाना है उसी के साथ जाना है।
اب آگے تمہاری مرضی ہے کہ تم جاؤ یا نہ جاؤ۔ ہنا کو بڑا غصہ آیا۔ وہ واپس پلٹ کے گئی، پچھلی نشست کے کھلے دروازے کے اندر بیٹھ کے بڑی زور سے دروازہ بند کیا۔ حسنین ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ اصل میں ہنا کو فواد سے ملاقات کرنی تھی۔ پچھلے 6 مہینے سے دونوں کا افیئر چل رہا تھا، اس لیے ڈرائیور کے ساتھ جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس نے فواد کو میسیجز کرنے شروع کیے کہ وہ ایک مال میں جا رہی ہے اور اس کے دوسرے گیٹ کے باہر وہ گاڑی لے کے کھڑا ہو جائے، کیونکہ اس کے باپ نے اس کے ساتھ ایک باڈی گارڈ رکھا ہوا ہے۔ بہرحال کمال صاحب بہت بڑے بزنس مین تھے، پیسے کی ریل پیل تھی، چاہتے تھے کہ بیٹی کی شادی بھی اپنے بزنس مین دوست کے بیٹے فاخر سے کرے، لیکن ان کا کچھ دیسی ماحول تھا۔ بے شک وہ لندن میں رہتے تھے لیکن اسلامی تعلیمات سے دور نہیں تھے۔ فاخر کی والدہ لندن میں بھی شلوار قمیض ہی پہننا پسند کرتی تھیں، سر پہ بھی دوپٹہ رہتا تھا، اس لیے وہ چاہتی تھیں کہ بہو پاکستان سے لائیں جو کہ دینی تعلیمات سے آگاہ ہو، اور فاخر بھی ایسے ہی مزاج کا نوجوان تھا۔ لندن میں رہتے ہوئے بھی لندن کے ماحول میں رچ بس نہیں پایا تھا، اور یہی سب سے بڑی فکر نجمہ بیگم کو ستاتی تھی، کیونکہ بڑی بیٹی ہاتھوں سے بالکل نکل چکی تھی۔ پچھلے مہینے جب کمال صاحب نے ہنا کے رنگ ڈھنگ دیکھے تو نجمہ بیگم سے صاف کہہ چکے تھے کہ روبی ابھی چھوٹی ہے، اور یاد رکھنا کہ رقیہ صرف میری بہن نہیں ہے، جمال کی بھی بہن ہے، اور اس کا جھکاؤ شروع سے ردا کی طرف ہے۔ اگر اس نے ہنا کو چھوڑ کے ردا کو پسند کر لیا تو شادی اسی کے ساتھ ہوگی، اور نجمہ بیگم کچھ بھی کر کے یہ شادی رکوانا چاہتی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ ہنا ہر حال میں فاخر کی بیوی بنے، اس لیے کمال صاحب نے ایک ایسے نوجوان کو ڈرائیور رکھا جو تقریباً ان کے باڈی گارڈ کا کام سر انجام دیتا تھا۔ وہ دیکھتا تھا کہ لڑکیاں کہاں جاتی ہیں، کہاں آتی ہیں، ان کی ہر قسم کی ایکٹیویٹی کی خبر حسنین کو ہی کمال صاحب کو دینی تھی، اور نجمہ بیگم کو بھی۔ جیسے ہی گاڑی مال کے پاس رکی، ہنا حسنین سے کہنے لگی کہ تم یہیں گاڑی میں بیٹھو، میں ابھی شاپنگ کر کے آتی ہوں۔ لیکن ہنا سے پہلے وہ گاڑی سے نیچے اترا، اپنی سائڈ کا دروازہ بند کیا اور پچھلی جانب کا دروازہ کھولا۔ کہنے لگا چھوٹی بی بی جی، مجھے آپ کے ساتھ ساتھ رہنا ہے، آپ شاپنگ کیجئے گا، میں آپ کے بیگ پکڑ لوں گا، لیکن معذرت کے ساتھ میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سن کے ہنا تل ملا کے رہ گئی۔ What do you mean؟ میرے ساتھ کیوں رہو گے؟ میں کیا 2 سال کی بچی ہوں کہ گم ہو جاؤں گی؟ وہ تڑخ کے بولی تھی۔ حسنین نے کندھے اچکائے۔ یہ تو میں نہیں جانتا، میں تو اپنے مالک کا حکم بجا لا رہا ہوں، اور مجھے یہی کہا گیا ہے۔ ہنا بری طرح سے ضد ہوئی تھی، کیونکہ اسے فواد سے ہر حال میں ملنا تھا۔ کہنے لگی اوکے ٹھیک ہے۔ وہ مختلف دکانوں میں گئی، تھوڑی بہت شاپنگ کی، اور پھر ایک ایسی دکان میں چلی گئی جہاں کافی رش تھا اور جس کے 2 دروازے تھے۔ دروازے کے پاس ہی اس نے حسنین کو کھڑا ہونے کے لیے کہا کہ تم یہیں کھڑے رہو، میں شاپنگ کر کے آتی ہوں۔ وہ کافی بڑی دکان تھی، اس لیے حسنین کو چکما دے کے وہ دوسرے دروازے سے نکل کے مال سے باہر جا چکی تھی، جہاں فواد کی گاڑی پہلے سے موجود تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھ کے کہنے لگی جلدی چلو، ورنہ میرے باپ کا وہ 2 ٹکے کا ڈرائیور یہاں پہنچ جائے گا۔ فواد کہنے لگا یہ کون سی نئی مصیبت پال لی تم نے؟ ہنا کہنے لگی میں نے نہیں پالی، پتہ نہیں میرے ماں باپ کو کیا مسئلہ ہو گیا ہے، مجھ پہ خواہ مخواہ کی پابندیاں لگا رہے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے پھپھو کے بیٹے سے شادی کر لوں، جو میں نہیں کروں گی۔ دیکھو میں تمہاری خاطر اپنے گھر والوں سے لڑ رہا ہوں، اس لیے تمہاری بے وفائی برداشت نہیں کروں گا۔ کچھ دیر انہوں نے باتیں کی، پھر واپس ہنا کو اسی مال میں چھوڑ دیا۔ حسنین پورا مال چھان چکا تھا، ساری دکانیں دیکھ چکا تھا، تبھی اسے اسی دکان پہ ہنا دوبارہ نظر آئی۔ چھوٹی بی بی آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ اس بار حسنین نے بڑے غصے سے پوچھا، کیونکہ اچھی خاصی خواری اس کی ہو چکی تھی۔ تمہیں کیا لگا میں کہاں گئی تھی؟ شاپنگ کر رہی تھی، کہا بھی تھا تم سے کہ یہ بیگ پکڑو۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے بیگ اسے پکڑا دیے۔ وہ کہنے لگا میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ مجھے آپ کے ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ وہ کہنے لگی میں بچی نہیں ہوں، سمجھے نا؟ یہ کہہ کے وہ باہر نکل گئی اور گاڑی میں جا کے بیٹھ گئی۔ اگلے روز ردا اور روبی دونوں ہی گاڑی میں بیٹھی تھیں۔ روبی کا کالج پہلے آ گیا تھا کیونکہ وہ ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھتی تھی،
اور ردا کے لیے گورنمنٹ کالج تھا جو کافی دور تھا۔ کالی چادر میں لپٹی ہوئی لڑکی کو دیکھ کے حسنین کچھ حیران سا ہوا تھا، ورنہ کمال صاحب کی دونوں بیٹیاں کافی فیشنیبل تھیں۔ روبی بھی صرف یونیفارم میں جاتی تھی اور اچھا خاصا میک اپ کر کے جاتی تھی۔ دوسرا، نجمہ بیگم نے ردا سے صاف کہہ دیا تھا کہ زیادہ ڈرائیور کو منہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ویسے بھی نجمہ بیگم سے بہت ڈرتی تھی۔ حسنین کہنے لگا، چھوٹی بی بی آپ الگ کالج میں کیوں پڑھتی ہیں؟ روبی بی بی کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتی؟ ردا نے ماتھے پہ بل ڈالے۔ دیکھو نوکر ہو، نوکر بن کے رہو، تمہیں کیا لگے میں کس کالج میں پڑھتی ہوں اور کس کالج میں رہی، دیکھو اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ یہ سن کے وہ کچھ سنبھل کے بیٹھ گیا۔ دیکھیں میں تو اپنے کام سے ہی کام رکھ رہا ہوں، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ روبی بی بی پرائیویٹ کالج میں پڑھتی ہیں اور ہنا بی بی کافی نامور یونیورسٹی میں پڑھنے جاتی ہیں، لیکن ایک آپ ہیں کہ گورنمنٹ کالج میں۔ دیکھو تم پھر سے بحث کرنے لگ گئے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اگر بار بار مجھ سے پوچھو گے تو میں تمہیں بتا دوں گی کہ میں کمال چچا کی سگی بیٹی نہیں ہوں، اس لیے میرے ساتھ غیروں والا رویہ ہوتا ہے۔ تم جو مرضی کر لو، میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وہ اپنے بھول پن میں بتا بھی گئی تھی اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ نہیں بتاؤں گی۔ حسنین مسکرائے بنا نہیں رہ پایا، لیکن یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی کمال صاحب کی سگی بیٹی نہیں ہے، اور یہ فرق اسے صاف نظر بھی آ گیا تھا کیونکہ ردا کا پہننا اوڑھنا بہت مناسب تھا۔ جب بھی وہ شاپنگ بیگ اٹھائے لاؤنج میں آتا تھا تو وہ کچن میں کام کرتی نظر آتی تھی۔ باقی دونوں بیٹیاں لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی ہوتی تھیں یا پھر دوستوں میں جانے کا پلان بنا رہی ہوتی تھیں۔ ہنا کی حرکتیں حسنین کو کچھ مشکوک لگتی تھیں۔ یونیورسٹی جاتے ہوئے بھی وہ مسلسل یا تو فون پہ میسیجز کر رہی ہوتی تھی یا پھر فون پہ بات کر رہی ہوتی تھی کہ بس ابھی آ رہی ہوں، ٹھیک ہے یہیں سے چلے جائیں گے۔ آج بھی وہ موبائل پہ یہی بات کہہ رہی تھی۔ اس کے ذہن سے یہ بالکل محو ہو چکا تھا کہ حسنین اسی کی باتوں پہ کان لگائے ہوئے ہے۔ کہہ رہی ہوں تمہیں بغیر یونیورسٹی کے ملاقات ممکن نہیں ہے۔ یہ سن کے حسنین بولے بغیر نہیں رہ پایا۔ آپ کس سے ملاقات کی بات کر رہی ہیں؟ یہ سن کے ہنا نے فوراً فون بند کیا۔ یہ تم میری باتوں پہ کان کیوں لگاتے ہو؟ حسنین نے گہری سانس لی۔ اس لیے کہ میری ڈیوٹی ہی یہی ہے، تاکہ یہ جان سکوں کہ آخر آپ باتیں کس سے کرتی ہیں۔ کمال صاحب کو بتانا بھی تو ہے نا۔ حسنین کی بات پہ ہنا گھبرا گئی۔ ہنا کو اس پہ جی بھر کے غصہ آیا۔ بہرحال 2 مہینے میں حسنین اچھے طریقے سے جان گیا تھا کہ ردا کی گھر میں کوئی خاص اہمیت نہیں ہے سوائے ایک یتیم لڑکی کے، اس لیے اس کی توجہ کا مرکز ہنا بنی ہوئی تھی کیونکہ وہ خوبصورت بھی بہت تھی اور کمال صاحب کی بیٹی بھی تھی۔ شکل و صورت میں حسنین بھی گڈ لکنگ نوجوان تھا، بس مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور عجیب بات یہ ہے کہ مونچھیں اس پہ جچ بھی رہی تھیں۔ بہرحال 2 مہینے بعد جب کمال صاحب واپس آئے اور فاخر ان کے ساتھ ہی آیا، فرحانہ بیگم نے بیٹے سے صاف کہا کہ دونوں لڑکیوں میں سے جو بھی تمہیں پسند ہو میں اسی سے تمہاری شادی کر دوں گی۔ فاخر ان نوجوانوں میں سے نہیں تھا جنہیں لندن کی جل پریوں کا نشہ چڑھا ہو۔ سیدھا سادہ سا نوجوان تھا اور یہی خواہش رکھتا تھا کہ جس سے اس کی شادی ہو وہ دھیمی سی لڑکی ہو، زیادہ زبان دراز کرنے والی لڑکی نہ ہو، نہ ہی بدتمیز اور ضدی قسم کی ہو۔ اور ہنا کو ویسے بھی اس کی نظر میں اچھا بننا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ محبت فواد سے کرتی تھی۔ فاخر کے آ جانے پہ نجمہ بیگم تو اس کے آگے پیچھے ہونے لگیں۔ جب بھی وہ کوئی کام کہتا تو وہ ہنا سے کہتے تھی، ارے بیٹا لاؤ مجھے کپڑے دو، میں ہنا سے کہتی ہوں وہ استری کر دے گی۔ نجمہ بیگم نے فاخر کے ہاتھ سے اس کے کپڑے پکڑ لیے۔ ارے نہیں آنٹی، یہ پہلے سے پریس ہیں، بس ہلکا سا پریس کرنا ہے، میں خود بھی کر سکتا ہوں۔ ارے نہیں بیٹا تم کیوں کرو گے، ویسے بھی سارا کام تو میری ہنا نے ہی سنبھال رکھا ہے۔ ہنا گھور گھور کے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی لیکن بول نہیں سکتی تھی۔ جیسے ہی فاخر اپنے کمرے میں واپس گیا اس نے کپڑے اٹھائے اور ردا کے سامنے پھینک دیے۔ اسے پریس کرو اور جا کے اس لڑکے کے کمرے میں رکھ دو، اور ہاں کھانا جلدی بنا کے کچن سے باہر دفع ہو جانا۔ ہنا کی باتوں پہ وہ بیچاری چپ چاپ کپڑے پریس کر کے فاخر کے کمرے میں رکھنے گئی۔ اتفاق تھا کہ وہ ابھی نہانے نہیں گیا تھا، فون پہ اپنی والدہ سے بات کر رہا تھا۔
جب استری شدہ کپڑے ردا کے ہاتھ میں دیکھے تو اپنی والدہ کا فون بند کر دیا. کہنے لگا کپڑے تم نے پریس کیے ہیں. جلد بازی میں ردا نے اسبات میں سر ہلا دیا اور فوراً کمرے سے باہر نکل گئی. صبح ہی صبح فجر کے وقت جب فاخر اٹھ کے وضو کر کے لاؤنج میں آیا تاکہ مسجد جا کے نماز پڑھ سکے تو یہ دیکھ کے حیران تھا کہ ردا لاؤنج میں ہی جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہی تھی. کچھ ہی دنوں میں اسے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ گھر کے سارے کام ردا سے لیے جاتے ہیں. اس کی حیثیت ایک ملازمہ جیسی ہے، بس یہ ہے کہ کپڑے صاف ستھرے پہننے کو ملتے ہیں، اور دوسرا اس پہ احسان یہ ہے کہ وہ پڑھ رہی ہے. حنا سے زیادہ اسے ردا میں دلچسپی ہونے لگی. اکثر وہ کھانے کی تعریف کرتا تو ردا شرمانے لگ جاتی، اور اس کا یوں شرمانا فاخر کو اچھا لگنے لگا تھا. لیکن نجمہ بیگم فوراً کہتی کہ یہ تو میری بیٹی حنا نے بنایا ہے، حالانکہ حنا کو چائے کا کپ تک بنانا نہیں آتا تھا. کمال صاحب کا رویہ بھی فاخر کے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن جب فرحانہ بیگم نے اپنے بیٹے سے اس کی رضامندی پوچھی تو اس نے ردا کے حق میں جواب دیا، کیونکہ بچہ نہیں تھا کہ سمجھ نہ سکتا کہ کون کیسا ہے اور کیسا نہیں. فاخر کی پسند کا سن کر نجمہ بیگم کو تو جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی. کمال صاحب بھی سر پکڑے بیٹھے تھے. میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اپنی بیٹیوں کو 4 گن سکھا دو، لیکن نہیں، تمہیں تو انہیں آزاد خیال بنانا تھا. وہ لڑکا اندھا نہیں تھا کہ ردا کے پکے ہوئے کھانوں پہ تم حنا کا لیبل لگا دو گی تو وہ بے وقوف بن جائے گا. کچھ ہی دن میں فرحانہ آ رہی ہے اور وہ ردا کے ساتھ فاخر کا نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ لے جائے گی. ردا خود حیران تھی، فاخر نے اسے کیوں پسند کر لیا. ابھی وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے نجمہ بیگم اسے بہت باتیں سنا کے گئی تھی کہ اس معصومیت پہ بھی تمہیں دل لبھانے کے سارے انداز آتے ہیں. کیسے تم نے لڑکے کو اپنے جال میں پھنسا لیا. بھائی میری بیٹیوں کو یہ گن کبھی نہ آئے. اور یہ باتیں فاخر بھی سن چکا تھا. آنسو بہاتی ردا کو اس نے کھانا بناتے دیکھا تو اس کے پاس آ گیا. وہ اپنے سامنے فاخر کو دیکھ کے بری طرح سے گھبرائی. آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہ پوچھنے کے لیے کہ تم رو کیوں رہی ہو. ردا نے نظریں چرائیں. آپ سے کس نے کہا کہ آپ مجھے پسند کریں؟ دیکھیں مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، آپ حنا سے شادی کر لیں. یہ سن کے وہ کہنے لگا کیوں؟ کیا تمہاری زندگی میں کوئی اور ہے؟ یہ سنتے ہی ردا نے نفی میں سر ہلایا. نہیں میری زندگی میں کوئی نہیں ہے، لیکن چچی کو یہ پسند نہیں ہے. دیکھیں آپ حنا آپی سے ہی شادی کر لیں تو بہتر ہے، وہ بہت اچھی ہیں، آپ ان کے ساتھ خوش رہیں گے. میں شاید آپ کو خوش نہ رکھ سکوں. کھانا بن چکا تھا، اس نے چولہا بند کیا اور باہر جانے لگی. تبھی فاخر نے اس کی کلائی پکڑ لی. لیکن مجھے تو تم پسند ہو اور شادی بھی میں تم سے کروں گا. یہ سن کے ردا شرمائی، اپنی کلائی چھڑوا کے چلی گئی. آنکھوں میں فاخر کے خوابوں کا سج جانا کوئی انوکھی بات تو نہیں تھی. بہرحال نجمہ غصے سے بے حال تھی. رات کے 2:30 بجے کا وقت تھا جب وہ لاؤنج سے باہر نکل کے کوارٹر کی طرف آئیں اور حسنین کا دروازہ دھڑ دھڑایا. جیسے ہی وہ کمرے سے باہر آیا کہنے لگی ردا گھر سے بھاگ گئی ہے. یہ سن کے حسنین کی تو جیسے پوری آنکھیں کھلیں. بیگم صاحبہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں. دیکھو میری بات سنو، اس بات کا ابھی کسی کو علم نہیں ہے اور مجھے شک ہے کہ وہ بھاگ چکی ہے. ہماری عزت کا جنازہ اس نے نکال دیا. حسنین بے حد پریشان تھا. کہنے لگی دیکھو مجھے ابھی بھی اس بات پہ شک ہے، اگر تم میرا یہ کام کر دو تو میں تمہیں اچھے خاصے پیسے دوں گی. وہ کہنے لگا وہ کیا؟ آپ مجھے بتائیں، بات پیسوں کی نہیں ہے، بات گھر کی عزت کی ہے. نجمہ بیگم کہنے لگیں کہ تمہارے کوارٹر کے بالکل اوپر ردا کا کمرہ ہے. تم کسی بھی طریقے سے اوپر چڑھ کے اس کے کمرے میں جا کے دیکھو کہ وہ ہے یا نہیں. اگر وہ نہیں ہوئی تو تم رات کے اندھیرے میں اسے ڈھونڈنے چلے جانا. دیکھو کل اس کی پھپھو آنے والی ہیں اور اس کی شادی ہے، تمہارے مالک کی بہت بدنامی ہو جائے گی. یہ سن کے حسنین پائپ کے ذریعے سے اوپر چڑھ گیا. نجمہ بیگم لاؤنج میں واپس آ گئیں اور اوپر کا زینہ چڑھ گئیں. اس وقت ردا اپنے کمرے میں سو رہی تھی. جب حسنین اس کے کمرے میں کودا، بڑی آہستگی سے نجمہ بیگم نے ردا کے کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا. حسنین نے جیسے ہی بیڈ پہ نظر ڈالی تو ردا سو رہی تھی. اسے حیرت ہوئی
کہ وہ تو اپنے کمرے میں موجود ہے، پھر نجمہ بیگم نے ایسے کیوں کہا؟ پھر سوچنے لگا کہ شاید انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتا، شور کی آواز آئی، دروازہ کھولو، ردا کون ہے تمہارے کمرے میں؟ تم نے کسے اپنے کمرے میں گھسا رکھا ہے؟ کس سے باتیں کر رہی ہو تم؟ آواز اتنی بلند تھی کہ حنا، روبی اور فاخر بھی اپنے کمروں سے باہر نکل آئے۔ نجمہ بیگم دروازہ بری طرح سے پیٹ رہی تھی۔ ردا اٹھ کے بیٹھ گئی۔ حسنین اپنی جگہ پہ پریشان تھا۔ چوکیدار نے سیٹی بجانی شروع کر دی کیونکہ شور کی بہت آواز آ رہی تھی، یہاں تک کہ کمال صاحب بھی اوپر آ گئے۔ جیسے ہی ردا نے حسنین کی طرف دیکھا تو کہنے لگی، تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، وہ جی بیگم صاحبہ نے، لیکن زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ٹھہرو میں چابی لے کے آتی ہوں، نجمہ نے یہ کہا اور چابی سے لاک کھول دیا۔ لاک کھلا تو وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، اس لیے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کے تو کمال صاحب کا پارا ہائی ہوا۔ فاخر کو تو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہائے ہائے، یہ کیا کر دیا ردا تم نے؟ ارے گھر کے ڈرائیور کے ساتھ تم نے چکر چلا رکھا تھا اور ہماری ناک کے نیچے نہ جانے اسے اپنے کمرے میں بلا کے کیا کیا کرتی تھیں۔ یہ سن کے تو حسنین کا بھی رنگ اڑا۔ بیگم صاحبہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ارے تم چپ رہو، تمہیں شرم نہیں آئی گھر کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے؟ پتہ نہیں تم دونوں کب سے ایک دوسرے کے ساتھ اپنا منہ کالا کر رہے ہو۔ ردا کہنے لگی، نہیں چچی میں نہیں جانتی یہ میرے کمرے میں کیوں آیا تھا۔ حسنین کہنے لگا، بیگم صاحبہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ نے خود ہی تو مجھے بھیجا تھا۔ ایک تھپڑ تھا جو نجمہ نے حسنین کے منہ پہ مارا۔ جھوٹ بولتا ہے کمبخت، اب تم لوگوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو مجھ پہ الزام لگا رہے ہو۔ فاخر کا تو جیسے دل ٹوٹ کے رہ گیا۔ جس لڑکی کو وہ اتنی معصوم سمجھ رہا تھا وہ ایسی ہوگی اس نے سوچا نہیں تھا۔ کمال صاحب نے حسنین کو بہت مارا، مار مار کے اس کے ناک منہ سے خون نکال دیا۔ چوکیدار بھی آ گیا تھا۔ صاحب جی میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ارے میں تو کہتی ہوں یہ لوگ منہ کالا کر چکے ہیں، مولانا صاحب کو بلائیں اور ان دونوں کا نکاح کر دیں۔ ردا روئے جا رہی تھی۔ چچی میں نے کچھ نہیں کیا، میں نہیں جانتی یہ میرے کمرے میں کیوں آیا۔ نہ کسی نے ردا کی بات پہ بھروسہ کیا، نہ حسنین کی بات پہ۔ کمال صاحب نے چوکیدار سے کہہ کے مولانا صاحب کو بلوایا اور دونوں کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ ردا روئے جا رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ حسنین چپ ہو چکا تھا، بہت مار کھائی تھی اس نے۔ غصہ تو اسے بھی بہت آیا تھا کیونکہ نجمہ نے ایک معصوم لڑکی پہ بہت گندا الزام لگایا تھا۔ کمال صاحب کہنے لگے، جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، جاؤ لے جاؤ اسے اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ روتی اور کانپتی ہوئی ردا کا ہاتھ حسنین نے پکڑ رکھا تھا اور بڑی نفرت سے ردا نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اسے باہر لے گیا۔ رات کے 4 بجے کا وقت تھا۔ وہ ردا کو بنگلے سے باہر لے جا چکا تھا۔ باہر جاتے ہی ردا نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ کمینے، ذلیل انسان، میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ تم نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا تم مجھ پہ گندی نظر رکھتے ہو۔ وہ کہنے لگا، شٹ اپ، خبردار جو ایک لفظ بھی تم نے منہ سے نکالا۔ بڑے غصے سے حسنین اسے دیکھتے ہوئے دوبارہ اس کی کلائی پکڑ کے اسے اپنے ساتھ مین روڈ پہ لے گیا۔ پھر ایک ٹیکسی کروائی اور پچھلی نشست پہ ردا کو بیٹھنے کے لیے کہا، خود بھی بیٹھ گیا۔ وہ سسکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور بار بار پیچھے پلٹ پلٹ کے ردا کو دیکھ رہا تھا۔ حسنین نے بڑے غصے سے اس ٹیکسی ڈرائیور کو گھورا، کہنے لگا، آگے دیکھ کے گاڑی چلاؤ۔ ڈرائیور گھبرا کے آگے کی طرف دیکھ کے گاڑی چلانے لگا۔ گاڑی ایک پرانی سی عمارت کے پاس کھڑی ہوئی۔ حسنین نے کرایہ دیا۔ ردا سے کہنے لگا، نیچے اترو۔ وہ بیچاری چپ چاپ نیچے اتر گئی۔ اسی پرانی عمارت کے اندر وہ ردا کو لے کر گیا۔ دیکھو میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ حسنین کہنے لگا، تو پھر کہاں جانا ہے؟ کہاں جاؤ گی؟ اپنے اسی چچا کے پاس جس نے دھکے مار کے تمہیں نکالا ہے۔ وہ کہنے لگی، تمہاری وجہ سے نکالا ہے۔ تم کیوں آئے تھے میرے کمرے میں؟ میں نے کب کی تھی تم سے محبت؟ مجھے نہیں پتا تھا تم اتنے گھٹیا انسان نکلو گے۔
وہ کہنے لگا گھٹیا میں نہیں ہوں۔ اپنے دانت کچکچا کے اس نے بڑے غصے سے کہا تھا۔ کہنے لگا تمہاری وہ چچی ہے گھٹیا جس نے جھوٹ بول کے مجھے تمہارے کمرے میں بھیجا تھا۔ میرے سارے پلان پہ اس نے پانی پھیر کے رکھ دیا۔ یہ سن کے ردا کچھ متغیر ہوئی، لیکن مسلسل اپنا ہاتھ حسنین کی گرفت سے آزاد کروا رہی تھی، جو سیڑھیاں چڑھ کے اسے ایک فلیٹ کے سامنے لے گیا۔ جیب سے چابی نکالی اور دروازہ کھولا۔ اندر ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا جو 2 کمروں کا تھا، جو کہ کافی گندا ہو رہا تھا۔ فلیٹ کے اندر لے جا کے اس نے ردا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تمہاری وجہ سے میرا پلان چوپٹ ہو کے رہ گیا لڑکی۔ بڑے غصے سے وہ دھاڑا تھا۔ ردا تو حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اپنی مونچھیں اتار کے ایک طرف پھینکی اور اپنی مونچھوں پہ لگا موٹا کالا تل بھی اتار کے پھینک دیا۔ سامنے لاؤنج میں پرانے سے صوفے پہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میری اتنی محنت کا مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا اور تم کسی عذاب کی طرح مجھ پہ نازل ہو گئی۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا تم سے شادی کرنے کا اور تمہیں اپنے سر پہ بٹھانے کا۔ ردا جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ وہ لڑکا ڈرائیور نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا لہجہ انداز بالکل مختلف ہو چکا تھا۔ کہنے لگی کون ہو تم؟ کہنے لگا ڈرائیور نہیں ہوں، اچھا خاصا کڈنیپر ہوں۔ یہ سن کے ردا کے ہوش گم ہوئے۔ کڈنیپر؟ فوراً سے اپنے ہاتھ اس نے اس کے سامنے جوڑ دیے۔ دیکھو مجھے کچھ مت کرنا، میرے چچا میرے لیے 1 روپیہ بھی تمہیں نہیں دیں گے، تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مجھے واپس بھیج دو۔ ایسا کرو مجھے کسی یتیم خانے میں چھوڑو، میں تمہیں بہت دعائیں دوں گی۔ وہ کہنے لگا منہ بند کرو اپنا، دعائیں دوں گی۔ منہ بنا کے حسنین نے اس کی نقل اتاری تھی۔ کہنے لگا میں تو اس ہینا کو کڈنیپ کرنے کا سوچ رہا تھا، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہارا چچا یتیم بھتیجی پہ 1 پائی بھی خرچ نہیں کرنے والا۔ جسے وہ گورنمنٹ کالج میں پڑھا رہا ہے اس پہ اپنا دھیلا خرچ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ ابھی میں ہینا کو کڈنیپ کرنے ہی والا تھا کہ یہ سب کچھ ہو گیا۔ تم کسی مصیبت کی طرح میرے سر پہ نازل ہوئی ہو۔ مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ پچھلے 4 مہینے سے میں نے فلیٹ کا کرایہ نہیں دیا۔ پہلے تو سوچا تھا ہینا کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لوں گا، مگر وہ شاید کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ میری اتنی چاپلوسی پر بھی، اتنی تعریفیں کرنے پہ بھی وہ میرے ہاتھوں میں نہیں آئی۔ میں نے سوچا چلو روبی پہ ٹرائی کر لیتا ہوں، لیکن اس کے شوق میں یا تو میک اپ کرنا تھا یا کارٹون دیکھنا۔ اور تم تو مجھے ایک نظر اچھی نہیں لگی تھی۔ پور گرل، دیکھو اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ تم مجھے بڑی اچھی لگ گئی اور میں تمہاری محبت میں مبتلا ہو گیا۔ یہ سارا کیا دھرا تمہاری چچی کا ہے، جس نے مجھ سے کہا کہ ردا تو گھر سے بھاگ گئی اور مجھے شک ہے، اس لیے تم اس کے کمرے میں جا کے دیکھو کہ وہ بھاگ گئی ہے یا نہیں۔ کاش میں اس کی بات ہی نہ مانتا۔ اس نے اپنی سیدھی کلائی پہ الٹے ہاتھ کا مکہ بنا کے زور سے مارا۔ ردا تو اس کی باتیں سن کے حیران تھی۔ کہنے لگی تو کیا پھر میں جاؤں؟ حسنین نے اسے غصے سے دیکھا۔ کہاں جاؤ گی تم؟ دیکھو تم جانتے ہو میرے چچا تمہیں میرے لیے ایک دھیلا بھی نہیں دیں گے، تو مجھے یہاں رکھ کے تم میرا کیا کرو گے؟ حسنین کہنے لگا تو تمہیں کیا لگتا ہے یہاں سے بھاگ کے تم محفوظ رہ پاؤ گی؟ تو چلی جاؤ، لیکن باہر تمہاری سب سے پہلے عزت خراب ہوگی۔ میرا کیا ہے، میرا کچھ نہیں جائے گا، مرد کا کچھ نہیں جاتا۔ جیب سے رومال نکال کے وہ اپنے ہونٹوں کے قریب سے نکلنے والے خون کو صاف کرنے لگا۔ دیکھو اس فلیٹ میں 2 کمرے ہیں، ایک کمرے میں تم سو جاؤ، ایک میں سو جاؤں گا۔ میری وجہ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ردا کہنے لگی اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ میری عزت یہاں محفوظ رہے گی؟ وہ کہنے لگا اس لیے کہ میں کم از کم بیوی افورڈ نہیں کر سکتا، اور تمہارے قریب آنے کا مطلب ہے تمہارے خرچے پورے کرنا، جو میرے لیے پاسبل نہیں ہے۔ میں تو ایک نئے شکار کے لیے نکلوں گا، کسی کو اغوا کروں گا تاکہ پیسے حاصل کر سکوں۔ ردا کہنے لگی شکل سے تو شریف لگتے ہو، پڑھے لکھے بھی لگتے ہو۔ وہ کہنے لگا لگتا نہیں ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، لیکن ہمارے ملک میں پڑھے لکھوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ نوکری ڈھونڈ ڈھونڈ کے میری جوتیاں گھس گئی ہیں اور وہاں سے مجھے کچھ نہیں ملا، اس لیے فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ پہ اور خاص طور پہ ٹک ٹاک پہ
میں ایسی لڑکیوں کو دیکھتا ہوں جو اپنی شاپنگ کے چھوٹے موٹے بلاگز بناتی ہیں، اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سی لڑکی کتنی امیر ہے۔ اور ہنا کو بھی میں نے ٹک ٹاک پہ ہی دیکھا تھا، پھر اسے ایک بار گاڑی میں بھی دیکھا، شاپنگ کرتے ہوئے بھی دیکھا، اس کے باپ کا پتہ لگایا، گھر کا پتہ لگایا، ڈرائیور کی نوکری حاصل کی، مگر حاصل وصول کیا ہوا؟ ٹھینگا۔ اس نے اپنا انگوٹھا دکھاتے ہوئے کہا، تم جیسی لڑکیاں تو مجھے اپنے خاندان میں بہت ساری مل جاتی، میری چاہت تم جیسی لڑکی نہیں ہو سکتی جس سے مجھے خود پالنا پڑے۔ میں تو اس چکر میں تھا کہ ہنا پھنس جاتی تو کمال صاحب کی جائیداد پہ میں عیش کرتا، لیکن وہ کسی اور کے ساتھ پھنسی ہوئی تھی، اور تم میرے لیے مصیبت ہو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ کہہ کے وہ صوفے سے اٹھا اور ایک کمرے میں جا کے دروازہ بند کر چکا تھا۔ سب سے پہلے تو ردا نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن مین گیٹ تک پہنچتے ہی پاؤں رک گئے۔ اپنی دوستوں کی باتیں یاد آنے لگیں کہ باہر کی دنیا بہت خراب ہے اور عورت کے لیے اس کا محفوظ مقام صرف ایک چار دیواری ہے۔ حسنین جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، فی الحال تو اس کا شوہر تھا، اور پھر کہہ رہا تھا کہ اسے ردا میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ شکل سے بھی لگ رہا تھا کہ برا انسان نہیں ہے، اس لیے دروازہ بند کر کے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، جس کی حالت خاصی ابتر تھی۔ کمرے میں دھونے والے کپڑے بکھرے پڑے تھے، ایک کرسی تھی اور رسی تھی، شاید اسی کمرے میں وہ اغوا کر کے لوگوں کو رکھتا تھا۔ بہرحال اس نے سارے دھونے والے کپڑے اٹھائے اور واشنگ مشین میں رکھ دیے۔ کمرے کی صفائی کی، لیکن لیٹنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے زمین پہ ہی لیٹ کے سو گئی۔ صبح جب حسنین کی آنکھ کھلی، وہ کمرے سے باہر آیا تو گھر کا نقشہ دیکھ کے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پورا گھر صاف ستھرا ہو رہا تھا اور ردا کچن میں کچھ پکا رہی تھی۔ وہ جمائیاں لیتا ہوا سیدھا کچن میں آیا، دیکھا تو وہ چائے بنا رہی تھی، ساتھ میں آملیٹ بنا چکی تھی، پراٹھوں کی خوشبو بھی آ رہی تھی، کچن بھی صاف ستھرا تھا۔ وہ کہنے لگا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی، بھوک لگ رہی ہے، تم کھاؤ گے کیا؟ وہ کہنے لگا، سیدھی بات ہے، کھا لوں گا، مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے۔ دوسری طرف ہنا کے پلان پہ بھی پانی پھر چکا تھا۔ وہ فاخر کی نظروں میں ویسے بھی برا ہی بننا چاہتی تھی۔ جب رشتہ ردا سے طے ہوا تو وہ خوش ہو گئی تھی کہ اس کی جان چھوٹ گئی، لیکن ماں نے جو کچھ ردا کے ساتھ کیا تھا، فرحانہ بیگم نے فاخر کا نکاح ہنا سے طے کر دیا۔ ہنا کے تو ہوش اڑ کے رہ گئے، اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا سب کچھ یوں اچانک ہو جائے گا۔ فاخر فی الحال اس رشتے کو نبھانے کی پوزیشن میں نہیں تھا، کیونکہ پہلی نظر میں ہی اسے ردا اچھی لگی تھی، اس لیے شادی کی پہلی رات ہی وہ ہنا سے کہہ چکا تھا کہ اسے کچھ وقت چاہیے، کیونکہ اس نے کبھی بھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے۔ لیکن فرحانہ نے وقت نہیں دیا تھا۔ اگلے ہی روز وہ لندن کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ ہنا بہت روئی۔ لندن جا کے جب فرحانہ بیگم نے اسے باورچی خانے کا راستہ دکھایا تو اس نے صاف کہہ دیا کہ اسے کچھ نہیں بنانا آتا، چائے تک نہیں بنانی آتی، اور پھر وہ بدتمیز بھی بہت تھی، نہ فرحانہ بیگم کا لحاظ کرتی تھی نہ ہی فاخر کا۔ پہلی بار فرحانہ بیگم کے ہوش اس وقت اڑے جب وہ پینٹ شرٹ پہن کے باہر جانے لگی، کہنے لگی، میں یہاں پہ جاب ڈھونڈوں گی اور وہ کروں گی۔ فرحانہ بیگم کہنے لگی، یہ ہمارے گھر کے طور طریقے نہیں ہے، فاخر اچھا خاصا کماتا ہے، تمہارے انکل کا یہاں پہ اچھا خاصا بزنس ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم نوکری کرو؟ وہ کہنے لگی، میں گھر پہ بند نہیں رہ سکتی، مجھے گھٹن ہوتی ہے گھر کے بند ماحول سے۔ یہ بات فاخر بھی سن چکا تھا، کب سے اسے برداشت کر رہا تھا، لیکن اب شاید اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ کہنے لگا، دیکھو، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ بہت تمیز کے ساتھ رہوں تو آج کے بعد میری ماں کے سامنے زبان مت چلانا۔ جب میری ماں لندن میں گھر کے اندر رہ سکتی ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ فرحانہ بیگم فاخر سے کہنے لگی، بیٹا تمیز سے بات کرو بیوی سے۔ وہ کہنے لگا، بس بھی کر دیں امی، کب سے برداشت کر رہا ہوں اسے تو کسی کا لحاظ ہی نہیں ہے، اگر یہ بدتمیزی کرے گی تو پھر میں بھی بتاؤں گا کہ بدتمیزی کیا ہوتی ہے۔ یہ سن کے ہنا تل ملا کے رہ گئی۔ دیکھو، میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو میں یہاں کی پولیس میں کمپلین کر دوں گی، مجھے کمزور لڑکی مت سمجھنا۔ اس کی بات سن کے فاخر کا میٹر شارٹ ہوا، اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، بدتمیزی کرو گی تو جواب بھی بدتمیزی سے ملے گا، تم سے پہلے میں یہاں پہ جا کے تمہارے خلاف رپورٹ کر دوں گا
اس لیے مجھے یہ دھمکی آج کے بعد مت دینا، اور جب میں آؤں تو کھانا تیار ہونا چاہیے۔ آج میں تمہارے ہاتھ کا کھانا کھاؤں گا، امی سے پوچھ کے تم خود بناؤ گی، اور اگر تم نے میری ماں کے ساتھ ذرا بھی بدتمیزی کی تو یاد رکھو میں لحاظ نہیں کروں گا، کیونکہ تم میری پسند نہیں ہو جو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے تمہارا لحاظ کروں۔ ہنا تو اس کے رنگ ڈھنگ دیکھ کے حیران ہوئی۔ دوسری طرف حسنین کسی اور ایسی لڑکی کی تلاش میں تھا جسے کڈنیپ کر سکے۔ ردا میں اسے کوئی اور خوبی نظر آئی یا نہیں، لیکن اس کے ہاتھ میں ذائقہ بہت تھا۔ دال سبزی بھی بناتی تھی تو حسنین انگلیاں چاٹتا رہ جاتا تھا۔ آج بھی وہ اس کے کھانے کی تعریف کر رہا تھا۔ کھانا تم بہت کمال کا بناتی ہو۔ اس پہ ردا مسکرانے لگی۔ بہت شکریہ۔ حسنین کہنے لگا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا بھی تبھی اچھا لگتا ہے جب جیب میں پیسے ہوں۔ ردا کہنے لگی پیسہ کمانے کا جو شارٹ کٹ تم استعمال کر رہے ہو، اس کے علاوہ بھی بہت سے راستے ہیں جو جائز بھی ہیں اور حلال بھی ہیں۔ وہ کہنے لگا نوکری کا مشورہ میں تمہارا نہیں سنوں گا کیونکہ میں بہت آگے جا چکا ہوں۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں، اپنا بزنس کر لو۔ یہ سن کے وہ ہنسنے لگا۔ کہنے لگا تمہارے چچا کا بیٹا نہیں ہوں، میرے باپ نے میرے پیچھے جائیدادیں نہیں چھوڑی جو بزنس کر لوں۔ وہ کہنے لگی مجھے کھانا بہت اچھا بنانا آتا ہے، اور پھر اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی اپنی ماں کی آخری نشانی جو کہ سونے کی انگوٹھی کے طور پہ تھی، اس نے وہ اتار کے حسنین کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ وہ حیران سا اسے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگی یہ بیچ دو، اس سے جو پیسے آئیں گے تم مجھے کھانا پکانے کا سامان لا دو، میں تمہیں کھانا پکا کے دوں گی، تم مختلف دفتروں میں اور بینک میں جا کے وہ کھانا دے آنا، بدلے میں تمہیں پیسے ملیں گے۔ اس نے ایک نظر انگوٹھی پہ ڈالی، دوسری سامنے بیٹھی لڑکی پہ جو آج سے پہلے اسے ہمیشہ بے وقوف لگتی تھی، لیکن اس کا مشورہ برا نہیں تھا۔ جس طرح کا وہ کھانا بناتی تھی بڑے آرام سے وہ یہ کام کر سکتا تھا۔ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، ٹرائی کرتے ہیں۔ انگوٹھی بیچ کے وہ کھانے پینے کا سامان لے آیا، ساتھ میں ٹفن بھی لے کے آیا۔ پھر اس نے کھانے کے ٹفن آفیسز اور بینک میں دینے شروع کر دیے، بہت کم قیمت پہ۔ لیکن جب لوگوں کو کھانا پسند آنے لگا تو اسے آرڈر ملنے لگے۔ کھانا ردا بنا کے دیتی تھی۔ آہستہ آہستہ گھر کا کرایہ جو اس کے سر پہ ادھار تھا وہ اترنے لگا، گھر کے حالات بدلنے لگے۔ دوسری طرف فاخر ایک بار کمرے میں آیا تو ہنا ویڈیو کال پہ فواد سے رو رو کے باتیں کر رہی تھی کہ اسے موقع ملے گا تو وہ یہاں سے بھاگ جائے گی، پاکستان آ جائے گی۔ وہ باتوں میں اس قدر مگن تھی کہ اسے فاخر کی آمد کا پتہ تک نہیں چلا۔ فاخر اس کے موبائل پہ ایک لڑکے کو دیکھ کے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے موبائل پکڑا اور زور سے زمین پہ پھینک کے توڑ دیا۔ یہ دیکھ کے ہنا کا رنگ اڑا۔ کہنے لگا شرم نہیں آتی تمہیں؟ شوہر کے ہوتے ہوئے غیر مردوں سے باتیں کرتی ہو، کیا لگتا ہے وہ تمہارا؟ ہنا کہنے لگی میں تم سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، مجھے مجبوراً تم سے شادی کرنی پڑی۔ وہ کہنے لگا تو مولانا صاحب کے سامنے انکار کر دیتی، لیکن نہیں کیا نا۔ میں بھی تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ہو گئی ہے نا تو اب نبھانی تو پڑے گی۔ یہ کہہ کے وہ کمرے کی لائٹیں بجھا چکا تھا۔ دیکھو میرے قریب مت آنا، ہنا کی آواز خوف سے کانپی۔ کیا کریں مسز، مجبوری ہے۔ بہت شوق ہے تمہیں غیر مردوں کے سامنے رونے کا کہ میرے شوہر نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، تم ابھی تک کنواری ہو، تم میڈیکل پروف کر سکتی ہو تو جانے من آج کی رات کے بعد ہر میڈیکل کی رپورٹ تمہارا منہ چڑھائے گی۔ فاخر ڈونٹ ٹچ می۔ وہ بیڈ سے کھڑی ہو گئی مگر فاخر بالکل اس کے سامنے تھا، اسے بیڈ پہ گرا کے اس پہ حاوی ہو چکا تھا، اپنے ہونٹوں سے اس کی بولتی بند کر چکا تھا، ڈنکے کی چوٹ پہ اپنا حق وصول کیا تھا بنا اس کے آنسوؤں کی پرواہ کیے۔ فاخر نے پوری رات اسے سونے نہیں دیا، صبح تک وہ نیند سے بے حال ہو چکی تھی اور اس کی قربت سے بھی۔ جانے من اپنے عاشق کو بتا دینا کہ فاخر اپنی دسترس میں آنے والی لڑکی کو وقت تو دے سکتا ہے مگر چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے تمہارا پیچھا چھوڑ دے ورنہ میڈیکل رپورٹ اس کا جواب دے دے گی۔ ہنا اسے خون خوار نظروں سے دیکھ رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے کروٹ بدل کے سو چکا تھا۔ جو راستہ ردا نے حسنین کو دکھایا تھا وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا، لیکن پہلی بار اسے لگا جیسے کھانا بنا بنا کے ردا تھکنے لگی ہے۔
اس کے چہرے کی رونق پہلے سے کم ہونے لگی ہے۔ ابھی بھی وہ کھانا بنا رہی تھی جب حسنین کچن میں آ گیا۔ ایسا کرو، مجھے بتاؤ یہ سب کیسے پکاتے ہیں، میں بنا دیا کروں گا۔ کیوں؟ تم کیوں بنا دیا کرو گے؟ اس لیے کہ شاید میں نے تم پہ بہت بوجھ ڈال دیا ہے۔ ردا کہنے لگی، بہت کیسا؟ تم بھی تو محنت کرتے ہو، بائک پہ کبھی بینک میں کبھی کسی آفس میں کھانا دینے جاتے ہو۔ تم اپنے حصے کی محنت کرتے ہو، میں اپنے حصے کی کر رہی ہوں۔ پہلی بار اس نے ردا کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اسے لاؤنج سے باہر لے آیا، اسے صوفے پہ بٹھایا، خود زمین پہ اس کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ردا اس کے رویے پہ حیران تھی۔ جان اس وقت نکلی جب اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ پتہ ہے، تم نے میری زندگی بدل دی ہے، میری سوچ بدل دی ہے تم نے مجھے یہ بتایا کہ نوکری نہ ملنے پہ چوری چکاری اور کڈنیپنگ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حلال روزی کے اور بھی بہت سے ذرائع ہیں۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، بہت اچھی، لیکن میں بہت برا ہوں۔ بے ساختہ ردا کے منہ سے نکلا، نہیں، تم برے نہیں ہو، تم بھی بہت اچھے ہو۔ حسنین اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، کتنا اچھا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں دل میں انجانی سی خواہشات ابھرنے لگی۔ ردا گھبرائی کیونکہ پہلی بار حسنین کی آنکھوں میں اس کے لیے وارفتگی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑو پلیز حسنین، اس کے ارادے بھانپتے ہوئے وہ سہمی۔ پتہ ہے تمہارا ہاتھ بہت قیمتی ہے، کب سے تم میرے لیے اتنی محنت کر رہی ہو، میرا بھی تو فرض بنتا ہے کہ تمہاری خدمت کروں۔ پھر اس کے ہاتھ چھوڑ کے کہنے لگا، مجھے بتاؤ یہ سب کیسے بناتے ہیں؟ ردا کہنے لگی، نہیں، میں بنا لوں گی، میں آتی ہوں۔ اور یہ تو کچھ بھی نہیں، چچی بھی مجھ سے سب کے لیے کھانے پکواتی تھیں، ملازمین کے لیے الگ، گھر کے لیے الگ 4-5 ڈشز۔ تم میری فکر مت کیا کرو۔ وہ کہنے لگا، وہ تمہاری چچی تھیں، میں تمہارا شوہر ہوں، میرا دل چاہتا ہے تمہیں رانی بنا کے رکھوں۔ آج حسنین کی باتیں ردا کے ہوش اڑا رہی تھیں۔ اچھا، وہ میں ذرا کھانا دیکھ کے آؤں، جل جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کے کھڑی ہوتی، حسنین نے کہا، میں دیکھ لیتا ہوں، اتنا تو میں دیکھ سکتا ہوں۔ کھانا سب تیار تھا، ڈبوں میں حسنین نے خود ڈالا اور پھر آفس اور بینک میں دینے چلا گیا۔ لیکن واپسی پہ ردا کے لیے ایک بہت خوبصورت جوڑا لے کے آیا، ساتھ میں کچھ میک اپ اور جیولری بھی۔ جب اس نے شاپنگ بیگ ردا کے ہاتھ میں دیا تو وہ اور بھی زیادہ نروس ہوئی۔ یہ میری پسند کا ہے، تم پہنو گی تو اچھا لگے گا۔ لیکن ردا نے ایک طرف رکھ دیا، کہنے لگی، میں تمہارے ساتھ کوئی بھی رشتہ قائم نہیں کر سکتی۔ حسنین کہنے لگا، کیوں نہیں کر سکتی؟ میرے لیے اتنا کچھ کر رہی ہو اور اب تو میں کما رہا ہوں، میں تمہارے خرچے اٹھا سکتا ہوں۔ اگر تمہیں مشکل پیش آتی ہے تو میں تمہارے لیے کوئی ملازمہ رکھ دیتا ہوں جو تمہارے ساتھ ہیلپ کروا دیا کرے گی۔ مجھے بہت برا لگتا ہے ردا، تم میرے لیے اتنا کچھ کر رہی ہو اور میں تمہارے لیے ویسا کچھ نہیں کر پا رہا جو مجھے کرنا چاہیے۔ آج حسنین کے جذبات اس کے اختیار سے باہر تھے، بس نہیں چل رہا تھا کہ ردا کو اپنے اندر سمیٹ لے، لیکن وہ بہت گھبرا رہی تھی، حسنین کی نظروں سے پریشان ہو رہی تھی۔ میں بہت تھک گئی ہوں، میں سونا چاہتی ہوں، یہ کہہ کے وہ کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ اپنے کمرے میں جاتی، حسنین اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ یہاں نہیں، میرے کمرے میں آؤ۔ عجیب سا استحقاق تھا اس کے لہجے میں۔ حسنین، وہ نروس ہوئی۔ پلیز، وہ ملتجی ہوا۔ اسے اپنے کمرے میں بیڈ پہ بٹھا کے وہ باہر آ گیا، اس کے شاپنگ بیگ کمرے میں لے کے گیا۔ میں بہت امیر تو نہیں ہوں فاخر کی طرح، لیکن بہت دل سے تمہارے لیے شاپنگ کی ہے، تم یہ پہنو گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ ردا نے شاپنگ بیگ پکڑے، اس کے لائے ہوئے لباس کو پہن لیا، تیار بھی ہو گئی، لیکن بیڈ پہ بیٹھی ہوئی اپنی انگلیاں چٹکھائے جا رہی تھی۔ حسنین اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ کیا میں تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ کہنے لگی، یہ بات نہیں ہے، اصل میں جس چیز کو بھی چاہا وہ کبھی ملی نہیں، اس لیے ڈر لگتا ہے، اگر تم سے محبت ہو گئی تو کہیں تم مجھ سے چھن نہ جاؤ۔ ماں باپ سے محبت کی وہ مجھ سے بچپن میں چھن گئے۔ بچپن میں جو چیز بھی مجھے پسند آتی تھی، چچی وہ چھین کے حنا کو دے دیتی تھی۔
یہاں تک کہ میرا رشتہ بھی چھین کے حنا کو دے دیا۔ حسنین، ڈر لگ رہا ہے کہیں قسمت تمہیں بھی مجھ سے، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ چکا تھا۔ اس کے بہنے والے آنسو اپنے لبوں سے صاف کرنے لگا۔ یہاں تمہاری چچی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایسی آزمائش نہیں لیتا جو وہ دے نہ سکتا ہو۔ بڑی محبت سے حسنین نے اپنے رشتے کی ابتدا کی تھی، اور بہت جلد ایک ملازمہ بھی رکھ کے دے دی تھی جو ردا کی مدد کرنے لگی۔ آرڈر زیادہ ملنے لگ گئے تھے، وقت گزرنے لگا۔ 2 سال کے اندر اندر ردا اور حسنین نے مل کر ایک چھوٹے سے ہوٹل کی ابتدا کی، اور دیکھتے دیکھتے اب وہ شہر کے مشہور ہوٹلز میں شمار ہونے لگا۔ اب صرف ردا بتاتی تھی اور اس کے کہنے کے مطابق کھانے پکتے تھے۔ دوسری طرف حنا نے بھی ایک بیٹی کو جنم دیا تھا، اور 1 سال کے بعد بیٹے کو بھی، مگر فاخر کے دل میں وہ مقام حاصل نہیں کر پائی، اور نہ ہی فاخر اس بات کو فراموش کر پایا کہ اس کی بیوی کا پہلے سے کوئی عاشق تھا۔ حالانکہ دوبارہ حنا کا فواد سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا، مگر اپنی زندگی ایک قید خانے کی طرح گزار رہی تھی۔ خوشیوں کا دار و مدار دولت سے نہیں ہوتا، قسمت میں جو لکھا ہو وہ مل کے رہتا ہے۔ آج ردا کے پاس بہت بڑا گھر تھا، ہر آسائش تھی، اور محبت کرنے والا شوہر بھی تھا، لیکن حنا کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں تھا۔ کبھی کبھی وہ اس بات پہ افسوس کرتی تھی کہ کاش اس کی زندگی میں فواد کبھی نہ ہوتا۔ اگر قسمت میں فاخر تھا تو اسے کبھی فواد کا پتہ نہ چلتا، تو شاید اس کی زندگی ایسی نہ ہوتی، کیونکہ مرد کبھی بھی عورت کی پرانی محبتوں کو فراموش نہیں کر سکتا۔ نجمہ بیگم جو یہ سمجھتی تھیں کہ دولت ملے گی تو بیٹی کی قسمت جاگ جائے گی، اب روتی دیکھی نہیں جاتی تھیں۔ حسنین کا ہوٹل جتنا مشہور ہو چکا تھا، نجمہ بیگم ردا کی قسمت پہ رشک کرتی تھیں، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ بندوں کے ہاتھ میں ہوتا تو شاید آدھی سے زیادہ دنیا بھوکی مر جاتی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟